बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हनीफ रहमान प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ आपके पास हाजिर हूं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो हम बात करेंगे मुल्क में मौजूद कोरोना की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद अवाम में जो तशवीश की लहर जो है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। अवाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। क्या वजह है कि अवाम में इतनी कन्फ्यूजन है? आया गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं क्या उनकी वजह से ये कन्फ्यूजन है? अपोजिशन लीडरान जो जिस किस्म के बयानात देते हैं वो वजह है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो बयानात देते हैं, कभी उनका ये कहना होता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, छोटी सी बीमारी है, आम सा नज़ला ज़ुकाम है और सब ठीक हो जाएगा। कभी वो कहते हैं कि यूरोप में और बाकी ममालिक में जिस तरह नुकसान हुआ है पाकिस्तान में उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी उनका ये कहना होता है कि जो लॉकडाउन होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और कभी उनका ये कहना होता है कि लॉकडाउन ना होने की वजह से या लोग SOPs पर अमल नहीं करते, इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। मुख्तलिफ जो बयानात सामने आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो फैल चुकी है। और सबसे बढ़कर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगी और आवाम जो है वो एहतियात नहीं करेगी तो ये वबा और भी फैल जाएगी और उसके बाद जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार आवाम होंगे। अगर सब कुछ आवाम ही ने करना है तो गवर्नमेंट का क्या काम, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, गवर्नमेंट होती किस लिए है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ, उससे पहले हम जाएंगे रिसर्च कॉर्नर, जहां पर अब्बास रज़ा साहब ने एक प्रोग्राम के हवाले से जो एक डिटेल पैकेज है वो बनाया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम आएँगे और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया हनीफ। और जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो प्रोग्राम का जो मौजू है उसके ऊपर आपने बताया, तो इस हवाले से अगर मज़ीद बताया जाए तो आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अहम फ़ैसला सामने आया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने कहा है कि जो लाहौर के जो इलाके हैं 20 इलाके हैं उन्होंने नामज़द किए हैं, इनमें जो कोरोना के जो केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो लॉकडाउन किया जाएगा और कम अज़ कम इन इलाकों में 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाएगा। इसके साथ साथ आज NCOC का अहम इजलास भी हुआ जिनमें जो मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जो कोरोना केसेस हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं और वहाँ के जो लोग SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना रहे, इनमें इस्लामाबाद भी है, फैसलाबाद भी है, गुजरावाला भी है, गुजरात भी है, मालाकंड डिवीज़न भी है, पेशावर भी है और ऐसे दीगर बहुत से इलाकों की NCOC इजलास में निशानदेही की गई है। बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात की जाए तो वो लॉकडाउन के मुसलसल जो है वो इसके ख़िलाफ़ नज़र आते रहे, उनका एक अलग से मौक़िफ़ रहा। सूबाई हुकूमतें कहती हैं कि लॉकडाउन किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी नफ़ी करते हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि इससे गरीब मुतासिर होगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हनीफ, यहाँ ये बात अहम है कि अगर हम जायज़ा लें ब्राज़ील की सूरत हाल का और अपने मुल्क की सूरत हाल का, ब्राज़ील के जो वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो भी कोरोना वायरस को महज एक ज़ुकाम कहते रहे। अपोजिशन और वहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कहती रही कि लॉकडाउन किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ की नफ़ी करते रहे कि लॉकडाउन नहीं किया जाए। कुछ लोग ब्राज़ील के वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले पर खुश तो हुए, लेकिन इसके साथ साथ उस मुल्क को बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। उस ब्राज़ील के जो वज़ीर-ए-आज़म है ना मास्क का इस्तेमाल करते रहे, तकरीबात के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना समाजी फासलों को बलबूज़े खातिर रखते रहे। आज यही वजह है कि ब्राज़ील दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर हुआ है। अगर ब्राज़ील की सूरत हाल को देखें तो वहाँ की सूरत हाल और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल हमें एक जैसी लग रही है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर यही कन्फ्यूजन वफाक की जानिब से बरकरार रही तो कोरोना के केसेस जो कि अब तक 1,44,000 तक पहुँच चुके हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मौसर इक़दामात की ज़रूरत है, मौसर पॉलिसी की ज़रूरत है और इस कन्फ्यूजन से निकलना होगा। जी हनीफ। अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अब्बास रज़ा की जो रिसर्च थी वो आपने सुनी। यकीनन बिल्कुल जो अहम नुक्ते थे उन्होंने वो बयान कर दिए। अब हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में जो शरीक गुफ्तगू होंगी हमारे साथ मेहमान गिरामी का मैं तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त सीनियर एनालिस्ट जनाब डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे MNA रियाज फितियाना साहब, वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे अली गौहर खान साहब। डॉक्टर साहब,
کنڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لائن پہ ہیں، اور اس طرح ریاض فتیانہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر عوام ایس او پیز پر عمل نہیں کرے گی، عوام احتیاط نہیں برتے گی، تو پھر جو نقصان ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، اور نقصان کا جو ہے وہ ساری ذمہ داری وہ انہوں نے عوام پر ڈال دی۔ آیا گورنمنٹ کا یہ اسٹانس کہ عوام ہی نے سب کچھ کرنا ہے، اگر یہی کرنا ہے عوام نے اور حکومت نے کچھ نہیں کرنا، تو حکومت کا کام پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ حنیف خان صاحب۔ سب سے پہلے ایک تاثر ہے، اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کیا ہے۔ اگر ہم ڈیموکریسی کی مثالیں دیتے ہیں پوری دنیا میں، تو حکومت صرف اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بالکل، جو کہ اپنے حکم اور اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ اپوزیشن بھی حکومت کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ اپوزیشن بے شک اپوزیشن ہوتی ہے جو آپ کی مختلف خامیاں، نقائص کو ہائی لائٹ کرتی ہے، آپ کے سامنے رکھتی ہے، اس کا ایک اپنا شعبہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حکومت صرف اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ ایک عالمی وبا ہے۔ جب اسے آپ نے عالمی وبا ڈکلیئر کیا تو اس عالمی وبا کے لیے پوری دنیا میں ایک کنسنسس دیکھنے میں آیا۔ ایون کہ آپ دیکھیں نارتھ ایسٹ کے ممالک میں آپ چلے جائیں، امریکہ کے اندر آپ میکسیکنز کی مثال لے لیں، نارتھ کوریا کی آپ مثال لے لیں، ایران کے ساتھ آپ موجودہ تنازع دیکھ لیں، مشرق وسطی کی آپ صورتحال دیکھ لیں، ایون کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ ملائیشیا اور سنگاپور کو آپ دیکھ لیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور پاکستان میں آج بھی سیاست ہو رہی ہے۔ پہلے پولیو پالیٹکس ہوتی رہی، زیادہ ذمہ داری پالیٹکس ہوتی رہی، زیادہ ذمہ داری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور حکومت وقت اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جو بار بار سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے، یہ عالمی وبا ہے۔ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، ریاست جو ہے وہ اس کو کھاتے میں نہ لے، یہ ریاست کا کام ہے۔ فیڈریشنز کو جب تک اکٹھا نہیں کیا گیا، تمام اکائیوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا، سب کو لوپ میں نہیں لیا گیا، علماء کرام ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ریاض فتیانہ صاحب سے ہم اسی پہ بات کریں گے۔ فتیانہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے اپوزیشن کو لے کے چلنا، اور پھر خصوصاً ان حالات میں جہاں پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو عوام کو، وہاں عوام پر ساری ذمہ داری ڈال دینا کہ عوام ہی احتیاط کرے، یقیناً عوام کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک امپریشن یہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ عوام پہ ڈال دی کہ وہ سب کچھ عوام کرے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی زیادہ نقصان ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو کل کو ہم یہ کہہ پائیں گے کہ بھئی ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا، اب عوام نے احتیاط نہیں کی لہٰذا اب وہ بھگتے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ جو ذمہ داری ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس ذمہ داری میں حکومت کی طرف سے کمزوری دکھائی گئی؟ فتیانہ صاحب میں دیا ہے، ان کی خواہش پہ ان کے ساتھ معاملات بیٹھ کے طے کیے ہیں۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی نیشنل اسمبلی میں ان کا حصہ ہے، وہاں بھی بیٹھ کے ہم سارے کا طے کرتے ہیں کس طرح ہاؤس لانا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک حکومت نے ہر موقع عوام کی حمایت کی ہے، اور کہیں بھی ایسا نہیں کیا مستعد کیا ہو۔ جب آپ نے دیکھا گھر میں یہ وفات پھیلی ہے تو یہ اس کا گونج پیدا، تو جب دنیا بھر میں یہ وبا پھیلی ہے تو پاکستان نے بھی اس کے ٹھوس اقدامات فوری طور پر کیے تھے۔ سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہماری غربت کا پہلی 1/3 پاپولیشن غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف کورونا تھا، دوسری طرف بھوک اور غربت تھی۔ تو 1,60,00,000 خاندانوں کو حکومت نے 12,000 روپے فی کس کے حساب سے ان کے گھروں میں ان کو بلا کے خواتین کو اسپیشلی رقم دی، اور کفارت پروگرام اور باقی زکوٰۃ کا پروگرام، بہت سے باقی پروگرام اس کے علاوہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ان کو، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو حکومتی اقدامات کے نتیجے میں یہ وبا جو ہے یہ اور بھی پھیل چکی ہے۔ اگر یہ وبا میں کمی آتی تو ہم یقیناً یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حکومتی اقدامات ٹھوس تھے، مثبت تھے، ٹھیک تھے، لہٰذا رزلٹ صحیح آنے لگا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ وبا پھیل چکی ہے اور ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے مریضوں کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں کمزوری دکھائی گئی ہے؟ کمزوری نہیں ہے، حکومت نے تو ہمیشہ دیکھیں نا، عوام نے خود فیصلہ بھی کرنا ہے، عوام بڑی باشعور ہے، ان کو ہم بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ٹیلی فون کسی کو کال کرتے ہیں اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ کال میں پوری سٹوری بتائی جاتی ہے ہر کالر کو کہ آپ اس طرح احتیاط کریں۔ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، حکومتی ایوانوں میں، ہر جگہ پہ، اسمبلی میں، ہر فورم پہ حکومت نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔
اور اب حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ سوشل ڈسپلن میں آئے. دوسرے ملکوں میں صرف حکومتیں ڈنڈا لے کر عمل درآمد قانون پہ نہیں کرواتی بلکہ عوام خود والنٹری رضاکارانہ طور پر ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اگر حکومت نے مارکیٹس کھولی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دیکھا رش پڑ گیا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آج کپڑا نہیں ملے گا تو کل کپڑا بند ہو جائے گا. تو پھر اس ایس او پی پہ عمل کرنا تو عوام کا کام تھا. ٹھیک ہے جی. فتح صاحب, یہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بحیثیت ایک بہت بڑی جماعت کے نمائندگی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی اقدامات میں مزید کیا ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ پہنچے. کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ فتح صاحب کو آپ نے سنا کہ عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, یہ ٹھیک ہے, درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مجھے فتح صاحب کی آواز تو نہیں آئی کہ فتح صاحب نے کیا کہا, لیکن آپ نے جو بتایا کہ فتح صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, بالکل فتح صاحب کی بات درست ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ملک کے وزیر اعظم ٹی وی پہ آئیں اور وہ بولیں کہ جی یہ نزلہ زکام ہے اور چھوٹی موٹی وہ ہے اور اس کے اپنے جو ہے وہ گھبرانا بھی نہیں ہے اور اسپتال بھی نہیں جانا, تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی ایسی زکام کی بیماری جو کہ 3 مہینے تک چلے. لیکن کنفیوژن تو حکومت کے وزیر اعظم کے میسج نے پھیلایا. کبھی وہ کہتے ہیں سافٹ لاک ڈاؤن, کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن, کبھی کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا حکومت سے بھی اور فتح احمد صاحب کی طرف سے, یہ ہرڈ امیونٹی کا لفظ استعمال نہیں کیجیے, کہ ہرڈ امیونٹی کا لفظ جو ہے وہ جانوروں کے لیے اور ریوڑ کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ہم انسان ہیں, ہم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے لیے آپ جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کا لفظ استعمال نہ کریں. اگر آپ نے چیز کرنی ہے تو آپ اپنی گورنمنٹ سے ٹھیک کریں اس چیز. دیکھیں, آپ کے ایک ترجمان ایک بات کرتے ہیں, صوبے آپ کے ایک پیج پہ نہیں ہے, پنجاب کے ترجمان ایک بات کرتے ہیں صوبے پہ, اس سب چیز کو بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہاسپٹل کی کیا پوزیشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک انجیکشن جو کہ استعمال ہوتا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے وہ آج 3 لاکھ بک رہا ہے. کیوں بک رہا ہے؟ دیکھیں, یہ چیزیں سوال ہیں جو حکومت سے کرتے ہیں کہ آپ قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ پیٹرول کو نہیں کنٹرول کر سکتے, پیٹرول قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آ گئی اور پیٹرول جو ہے ملک میں نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں دیکھیں صورتحال ہے. آپ سمجھتے نہیں کہ اس میں اپوزیشن کی جانب سے بھی کچھ کمزوریاں ہیں؟ یقیناً حکومت اگر اقدامات نہیں اٹھا رہی, اپوزیشن بھی تو ہمیں تفریق جو ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تفریق حکومت جو ہے اپنی جگہ, لیکن اپوزیشن کے لوگ بھی اکٹھے ہو کر کوئی حکمت عملی اپنانے میں ناکام رہے. دیکھیں, اپوزیشن تو آپ کو تجاویز دے گی. ہم اگر آج تنقید کر رہے ہیں, ہم کوئی طنز نہیں کر رہے, ہم تنقید بر اصلاح کر رہے ہیں. آج انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے, مطلب 2 دن پہلے, اگر عمران خان صاحب کنٹینر پہ ہوتے اور یہی بجٹ ہوتا جو آج پیش ہوا ہے, تو کنٹینر والے عمران خان صاحب وزیر اعظم عمران خان سے کہتے ہیں کہ تم نااہل ہو, تم بجٹ اچھا نہیں پیش کر سکے اور تمہیں جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ آج وہ کنٹینر پہ نہیں ہے, وزیر اعظم میں کہتے ہیں اس سے اچھا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو ریزرو تھے وہ 50 ارب اگر ڈالر تھے, آج وہ 12 ارب پہ آ گئے 18 مہینے میں, وہ کدھر گئے ہیں؟ آپ نے کرپشن بھی روک لی ہے, آپ فنڈ بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ کے پاس امداد بھی آئی ہیں, سب کچھ چاہیے ہیں, پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, پھر فتح صاحب کی جانب جائیں گے کیونکہ پھر انہوں نے جانے وہ مصروف ہیں, ان سے آخری سوال پوچھتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. فتح صاحب, آپ نے کنڈی صاحب کو سنا. کنڈی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات اور حکومتی بیانات, خاص کر عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ عام سا نزلہ بخار ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو نہیں سکتا. اس طرح کی متضاد بیانات جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں عوام میں شعور زیادہ بڑھا یا کنفیوژن؟ دیکھیں, حکومت نے یا وزیر اعظم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عام نزلہ زکام کا مرض ہے, بیماری ہے. انہوں نے ہمیشہ ڈے فرسٹ سب سے زیادہ پرائم منسٹر نے ہی زور دیا ہے کہ عوام اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور تمام سرکاری ادارے بھی ایکٹیو ہوں. تو اس طرح دیکھا جائے, وزیر اعظم نے ہمیشہ درست ڈائریکشن میں قوم کی رہنمائی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس ایزی نہ لیں, آپ اس کو سیریس لیں. اور لاک ڈاؤن جب ہوا ہے تب بھی کہا اس پہ عمل کریں, ایس او پی آئے تب بھی کہا کہ آپ سوشل ڈسٹینس کریں, ماسک پہنیں, منہ پر ہاتھ دھوئیں. یہ ساری چیزیں پر تمام سرکاری ادارے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھا کہ بہت سارے سول افسران کو کورونا ہوا ہے, پولیس آفیشل کو, ڈاکٹرز کو, کئی ایم این اے اس سے متاثر ہوئے ہیں, 6 ایم پی اس سے متاثر ہوئے ہیں, کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اس سے اندازہ کریں حکومت کے کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ اس سے الگ نہیں ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو امریکہ بڑے جدید
امیر ملکوں میں بھی کنٹرول نہیں ہوا تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے یہاں انفراسٹرکچر ہیلتھ کا بڑا کمزور رہا ہے, غربت بہت زیادہ ہے, ماضی کی حکومتوں نے ڈلیور نہیں کیا. یہاں پہ 1-2 لیبارٹری تھی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس کے لیے, 2 لیبارٹری سے اٹھا کے 103 لیبارٹریز ہم نے ایکسپینڈ کیے, اور اب ٹیسٹ زیادہ ہونا شروع ہوئے ہیں. اسی طرح ٹھیک جی, آپ سے فتیانہ صاحب آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے 15-20 دن 25 دن آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں وبا کی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ کا اندازہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کی میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی, حکومتی اقدامات کے نتیجے میں آپ کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ متاثرین کی تعداد ہے پاکستان میں, کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ میں توقع کر رہا ہوں, یہ اندازہ ہے مجھے کہ ہم جولائی کے اینڈ تک شاید 3 لاکھ تک پہنچ جائیں, پاسبلٹی ہے. تو اس پہ حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن اصل رول ادا کرنا ہے عوام نے. وہ انہیں اپنا احساس, لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں, کچھ ایسے پراپیگنڈے بھی ہوتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں. اب اس میں دیکھیں نا علماء کرام کو, ٹیچرز کو, سول سوسائٹی کو, پولیٹیکل ورکرز کو. فتیانہ صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ڈر اور خوف کی بنیاد پر لوگوں کو شعور دینا چاہ رہی تھی تو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی ان پر کہ بھئی یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صحیح ڈرا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ وبا بہت خطرناک ہے. اس وقت آپ کے لوگوں نے تنقید کی, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے تھی؟ وہ اب بات ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے تو کبھی الزام نہیں لگایا کہ اپوزیشن لوگوں کو ڈرا رہی ہے, قطعی طور پر ایسا نہیں کہا ہم نے. کس نے کہا؟ کوئی ایسا ریکارڈ کسی میڈیا میں نہیں ہے, کسی اخبار میں نہیں ہے. یہ محض مفروضہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو روکا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبران خاص کر خرم شیر زمان صاحب اور باقی لوگ, ان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فتیانہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی سنا, وہ ہمارے لائن پہ ہیں, وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں. فتیانہ صاحب کو بھی آپ نے سنا. فتیانہ صاحب تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کا جو ورژن ہے وہ آپ نے سن لیا کہ بھئی ہم نے جو کیا درست کیا اور ہمارے اقدامات کے نتیجے میں نقصان کم ہوگا. آپ متفق ہیں اس لائن سے؟ دیکھیں انیف الرحمان صاحب, بات یہ ہے, فتیانہ صاحب ابھی لائن پہ ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا. ان کی مصروفیت تھی. ہاں, میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں, بہت سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, اور عرصہ دراز سے جو ہے رکن اسمبلی بھی رہے ہیں. تو میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ انہوں نے آپ کی دونوں اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا, جبکہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی ریکارڈ پہ موجود ہے. ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ماحول نظر آ رہا ہے مجھے, مطلب یہ جو پولیٹیکل کلچر جو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں ابھی تک, اور جو پولیٹیکل کلچر آنے والے دنوں میں فروغ پائے گا, یہ میرے لیے بڑا تشویشناک ہے, بلکہ یہ سب کے لیے تشویشناک ہونا چاہیے. وہ آپ نے ایک پھپا کٹنی کی مثال سنی ہے, وہ جو لڑوانے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانے والا معاملہ, یا اس کی شکایت یا اس کی چغلی لگانے والا, تو کراچی میں تو اس وقت ہمیں وہی صورتحال نظر. اپوزیشن روزانہ آ جاتی ہے وہاں پہ اور آ کر نہ تجاویز دیتی ہے, نہ کچھ آ کر بتاتی ہے اس نے یہ کیا, اس نے اتنی چوری کی اس دن. پھر ایک وہ ہمارے موصوف آ جاتے ہیں, وہ احتساب اکبر صاحب, وہ آتے ہیں, وہ پر بڑی بڑی جو ہے نا فائلز نکال دیتے ہیں, ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں, احتساب ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیسا ہو رہا ہے. مطلب اس وقت, اور ہر پریس کانفرنس میں وہی پرانا راگ لاپتے ہیں. وہی اور ایون کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس وقت ہمارے ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, ہمیں آن کرنا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ, نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی آپ تمام تقاریر نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو ان تقاریر میں مشابہت نظر آئے گی. ریپیٹڈلی وہی بات ہے, اٹلی میں یہ ہوا, فرانس میں یہ ہوا, جرمنی میں یہ ہوا. فتیانہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے ابھی ڈیولپنگ کنٹری سے, تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ویتنام کہاں ہے, ویتنام کیا ہم سے زیادہ بہتر ہے؟ انڈونیشینز کی مثال دے دیں, ٹھیک ہے, چائنا کا مثال ہے نا, چائنا بے شک ایمرجنگ ہے, چائنا اس وقت جو ہے اکنامیکلی جو ہے بہت سٹرونگ ہو رہا ہے, اور اب وہ آ رہا ہے نقشے پر بھی سامنے آ رہا ہے, کیپچر کر رہا ہے پوری دنیا کے اکانومیز کو. لیکن چائنا کی بھی اندرونی صورتحال دیکھیں, اس کی پاپولیشن کو آپ دیکھیں, بالکل اس حساب سے آپ دیکھیں تو بالکل اس حساب سے آج دیکھیں کہ آپ کو بیجنگ میں کچھ کیسز نظر آئے تو انہوں نے فوری طور پر 50-60 کیسز سامنے آئے, 57 کیسز نظر آئے تو انہوں نے فوری طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا. سنجیدگی نظر آتی ہے. مطلب اب مجھے آپ یہ بتائیں, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, پھر ہمارا یہ گلوبل انیشیٹو بھی تھا, یہ کون سا گلوبل انیشیٹو تھا؟ مجھے ذرا بتائیے گا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یعنی آپ نے اسپیسیفائی کر دیا اسپیسیفک ایریاز کو, آپ نے, او خدا کے بندو, سارے یہاں پہ پلمونالوجسٹ بنے ہوئے ہو, سارے کارڈیالوجسٹ بنے ہو, سارے مائکرو بیولوجسٹ بنے ہوئے ہو, آپ کو اپنی ڈومین کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے. ایک وہ ہمارے اجمل وزیر صاحب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے جو ڈاکٹرز کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. تو خدا را یہ پینڈیمک ہے, اس میں پینک کریٹ نہ کریں, اور سیاست نہ کریں, اور سیاست نہ کریں. کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا
کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں وہ لوگ کہ کچھ مزید ہونا چاہیے, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں, ہم نے جو کیا بہترین کیا, اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہترین ہی ہوگا اگرچہ اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, JUI, عوامی نیشنل پارٹی یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اگر عوام اسی طرح حکومت کے رحم و کرم پر رہیں گے تو نقصان ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے نقصان. کوئی ٹھوس حکمت عملی, کوئی ایسی منظم حکمت عملی جس کے نتیجے میں فرنٹ لائن پر آ کر آپ لوگ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کو کوئی ایسا کوئی راستہ دکھائے جس کی وجہ سے وبا کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو سکے. کنڈی صاحب دیکھیں, فاتحانہ صاحب میرے بڑے اچھے کولیگ رہے ہیں, میرے بھائی ہیں. مجھے نہیں پتا میں نہیں سن سکا انہوں نے کہا کتنی لیبارٹری میں بنا لی ہے, لیکن میں اسے یہ سوال کرنا چاہتا کہ وہ آپ کے عہدے ساتھ تو کہ ماضی میں تو میں فاتحانہ صاحب بھی تو مختلف حکومتوں کا حصہ رہے, تو اس وقت میں نہیں بتا رہے تھے ان حکمرانوں کے کہ آپ لیبارٹری بنائیں. ایسے نہ کل پھر کوئی اور حکومت ہو اور پھر فاتحانہ صاحب بیٹھے اور بولیں گے جی میں تو PTI کے لوگوں کو بہت سمجھایا تھا لیکن پھر میری بات نہیں مانی اور اس لیے میں اس حکومت میں ہوں اور وہ کچھ نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ماضی کی حکومتوں کا جو حصہ رہتے ہیں تو وہ پھر ماضی کی حکومتوں کو میرے خیال میں تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی پارلیمنٹ میں رہے, انہوں نے کبھی بھی, میں تو 5 سال ڈپٹی اسپیکر, میں تو کبھی بھی فاتحانہ صاحب کو نہیں سنا کہ انہوں نے ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ایسی بات کی ہو کہ آپ کی لیبارٹری بنے ہوئی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اپوزیشن نے کیا کرنا چاہیے, دیکھیں اپوزیشن تو دیکھیں بات کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی کر رہی ہے, ٹاک شوز میں بھی کر رہی ہے. ہم پہلے ہم نے کہا کہ ہم تنقید پر اصلاح کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ چیزیں تو حکومت نے کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں 2 سال تو آپ کی حکومت ہو چکے آئے ہوئے ہیں, KPK میں تو ان کے پاس 7 سال ہو چکے ہیں. میں صرف اپنے PTI کے دوستوں کو آپ کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو سندھ لے کے جاتا ہوں, ان کو میں سندھ میں ہاسپٹل دکھاتا ہوں جہاں پر غریب لوگوں کے فری علاج کر رہے ہوں. اور یہ مجھے KP اور پنجاب میں آپ سمیت ایک ڈیلیگیشن بنا لیں, KP اور پنجاب میں لے جائیں جہاں پر یہ میں بتائیں کہ یہ غریبوں کا فری علاج ہو رہا ہے. یا میں تو KP کی آپ کو بات کروں یہاں پر فری ایکسرے نہیں ہو رہا. ہم 7 سال سے عمران خان صاحب کے کزن ہیں نوشیروان برقی صاحب, اس کے رحم و کرم پہ ہیں. آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, پہلے بھی وہ امریکہ میں بیٹھا تھا اور اسکائی پہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلاتا تھا. آج وہ بتائیں کہ 7 سال میں انہوں نے کون سی ہیلتھ میں جو ہے وہ بہتری کی ہے اور ہمارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو ہے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. الزامات لگانا بہت آسان بات ہے کہ آپ الزامات لگائیں تو بہت زیادہ, لیکن بتائیں نا چلو ہماری حکومتیں ماضی کی بہت بری تھی بقول اس کے, انہوں نے 7 سال میں کون سا وہ ریفارم لائے ہیں, کون سی ہیلتھ میں چیزیں لے کے آئے ہیں جس سے آپ آج کہیں کہ ہمارے ہیلتھ ریفارم کی آج اسپتالوں کی پوری پوزیشن ہے. اچھا کنڈی صاحب, جن کمزوریوں کا آپ نے ذکر کیا اور نشاندہی کی, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آیا ان کو معاملات کا ادراک نہیں, معاملات کو سمجھ نہیں رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے, ایجنڈا کچھ اور ہے؟ آپ کے خیال میں ہے کیا یہ؟ دیکھیں بات سنیں, اب پرابلم یہ ہے, آج میں تھوڑی سی میں نے اسپیچ دیکھی خواجہ آصف کی جو بجٹ اسپیچ کر رہے تھے. اسپیکر کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ حکومت کو ڈیفینڈ کریں. وہ اسپیکر بار بار کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں KP میں رہا ہوں تو یہ کام عمران نے کیا ہے, بلین ٹریز کر رہے تھے, لیکن 10 الزامات اور لگائے انہوں نے, اس کو انہوں نے حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اب مطلب ہے کہ خدا کو خوف ہے ہمارے اسپیکر صاحب, خدا نے ان کو صحت دی ہے, اس مطلب بیماری سے گزر کے آپ صحت مند ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی آپ مطلب اسپیکر چیئر بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جب پشاور جاتے ہیں ان کو مریض ملتا ہے اسپتال میں کہ میرے بیٹے کی بہت بری حالت ہے, پشتوں میں کرتا ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہمارے گورنر صاحب اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں, آپ کو ہمارے جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے, آپ جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے. مطلب وہ اپنی چیزیں رو رہا تھا, اپنا درد رو رہا تھا, اور مطلب ڈٹائی سے کیمروں کے سامنے گورنر KPK جو جھوٹ بول رہا تھا. تو اب اس حکومت میں جو ڈٹائی سے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہوں, اتنے بڑے وہ کرتے ہوں, تو ہم اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ کنڈی صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, تو بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف بھی آئیں گے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بات کریں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے علی گور خان صاحب سے بھی بات کریں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کنڈی صاحب کی گفتگو بھی سنی, آپ نے فتانہ صاحب کی بھی گفتگو سنی. آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ پر جو الزامات کنڈی صاحب نے لگایا, بلکہ الزامات نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ وہ حقائق جو بیان کیے, کیونکہ ہم سب کے سامنے ہیں, وہ جو نشاندہی انہوں نے کی جن کمزوریوں کی, کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کو معاملات کے بارے میں پتہ نہیں, غیر سنجیدگی ہے, ادراک نہیں چیزوں کے بارے میں, یا قصداً ایسا ہو رہا ہے, کوئی اور ایجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ حنیف الرحمان, ایک تو آپ نے جواب بھی کافی حد تک خود دے دیا, کنفیوژن کی آپ نے بات کی اور لا علمی کی بات کی. دیکھیں آپ تب تک کسی وبا پر قابو نہیں پا سکتے جب تک اس وبا کے بارے میں آپ کو پورا علم نہ ہو, آپ کو ادراک نہ ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں, پتہ تو سب کو ہے, وہ جو آتے ہیں سنجیدگی کا یہ عالم ہے, وہ جو آتے ہیں ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوتا ہے. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو فرما رہے تھے فتیانہ صاحب, انہوں نے کہا 102 لیبارٹریز ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کتنی اکائیوں پر مبنی ہے, فیڈریٹنگ یونٹ کتنے ہیں ہمارے, پروونس ہیں 4, پھر اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ٹھیک ہے, آپ کیلکولیشن ذرا نکال دیں, مجھے بتائیں پورے بلوچستان میں ایک لیبارٹری ہے جس میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے پاکستان پورے بلوچستان میں ایک لیبارٹری ہے جو کہ ٹی بی سینیٹوریم کورونا کے ٹیسٹ جہاں پہ کیے جا رہے ہیں, دوسری ابھی بن رہی ہے. تو وہ جو شاہوانی صاحب آپ کے جو وہ ہیں, وہ بھی میرے بھائی ہیں شاہوانی صاحب, مجھے بتا دیں کہ دوسری لیبارٹری بن گئی ہے یا بن رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان جس کی اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, کتنے ڈسٹرکٹ ہیں, مجھے بتائیں اب ایک لورلائی کا بندہ نکلتا ہوا, خزدار کا بندہ نکل کے وہ آئے گا کوئٹہ اور وہ آ کر یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کا انتظار کرے گا؟ لا علمی ہے, نہ اہلی ہے, یا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ دیکھیں اس میں ایجنڈا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک وتیرہ رہا ہے, کہ ایجنڈا تو بہت جلدی ہوتے, کارڈ ہم بڑی جلدی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور غداری اور محب الوطنی کے بھی بڑے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. یہ میں کسی کے پہ ایلیگیشن نہیں لگاؤں گا, لیکن مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری کوئی اسٹڈی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم, یہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جس کی بات کی جاتی ہے, یہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر خالی ہمیں یہ بتانے کے لیے اتنے مر گئے, اتنے رہ گئے, اتنے ہونے والے. ٹھیک ہے, پھر آپ کبھی کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, پھر آپ کہتے ہیں ٹریس ٹریک اینڈ کوارنٹین کریں گے. یہ کیسے ہے؟ یہ بتائیں کہاں پہ کیا ہے؟ یہ آپ کو انیشلی کرنا تھا جب سندھ حکومت آپ کو یہ کہہ رہی تھی, خدا کے لیے نہ کریں. سندھ حکومت آپ کو بار بار کہہ رہی تھی, لاکھ اختلافات کے صحیح, میں کنڈی صاحب کی اس بات پہ بالکل ان کی حمایت کرتا ہوں کہ جب سندھ حکومت یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہی فارمولہ ہے ٹریس ٹریک کوارنٹین, آپ ان کو فوری طور پر جو آدمی آپ کو نظر آ گیا کہ کووڈ-19 کا پیشنٹ نکلا ہے, پازیٹیو نکلا ہے, آپ اس کی فیملی کو جاؤ, آپ اس سے ملنے جلنے والوں کے ان کو ٹریک کرو کہ کدھر کدھر یہ گیا ہے, کہاں کہاں اس نے مسافہ کیا ہے, کہاں کہاں اس کی گیدرنگ ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ بہت سنجیدگی سے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا مراد علی شاہ نے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے پس منظر بتاتا چلوں. محمود خان صاحب بڑے اچھے انسان ہوں گے, اچھا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہوگا, فیملی بڑی اچھی بھی ان کی ہوگی, میں احترام کرتا ہوں, اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, بالکل فرق ہو سکتا ہے. عثمان بزدار صاحب سردار بھی ہوں گے, بڑے اچھے بلوچ بھی ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, اچھے انسان بھی ہوں گے, صادق اور امین بھی ہو جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, اچھی ریپلیسمنٹ نہیں تھی شہباز شریف کی جگہ. جام کمال صاحب بے شک بہت اچھا کمالات ہوں گے ان کے پاس, ہمارے اچھے بھائی ہیں, بیلا فیملی سے, پھر ان کے والد صاحب, پھر دادا, لیکن ہر جاب کے جس کا لیکن وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. اگر مجھے کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر نظر آیا ہے تو میں اس میں منافقت نہیں کروں گا, وہ مراد علی شاہ ہے جس نے سندھ میں اچھی ایڈمنسٹریشن کر کے دکھایا ہے. تو خدارا اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے شروع میں کوئی جب پریشر پوری دنیا نے جب اپریشیٹ کیا تو آپ نے پریشر میں آ کے تعریف کی, اب ایک دو تعریف اور بھی کر لیں, ان کو انکریج کرنے کی بجائے روزانہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. اس ماڈل کو اڈاپٹ کریں جو آپ کا سندھ گورنمنٹ نے کیا. سندھ گورنمنٹ میں جو اپوزیشن کے ایم پی ایز وغیرہ ہے ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ کو وفاق سے شکایت یا گلے شکوے رہے ہیں مختلف حوالوں سے, کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہم چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے ہم لاک ڈاؤن چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اس وبا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, وفاق کی جانب سے اس میں تعاون نہیں کیا جا رہا. اب یہ بتائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ جو جس سطح پر ہے, جس صورتحال کا سامنا ہے سندھ گورنمنٹ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کی جانب سے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی اشارے ملے ہیں؟ کیونکہ اب تو وبا بہت خطرناک حد تک پھیل چکی ہے اور اب پی ٹی آئی کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں. تو وہ جو رویہ تھا جو کہ آج سے 2-3 مہینے پہلے یا ہفتہ بھر پہلے جو رویہ تھا وفاق کا, آیا پیپلز پارٹی کی جانب وہ رویے میں کوئی لچک, کوئی نرمی آپ دیکھ رہے ہیں یا وہی پرانا رویہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے جو ہم نے اکٹھے لڑنی ہے. سندھ اکیلے نہیں لڑ سکتا وفاق کے بغیر, وفاق صوبوں کے بغیر نہیں لڑ سکتی.
سیاسی جماعتیں سیاسی حکومتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کے بغیر باقی اداروں سمیت ہم اکٹھے ملتے. اس وقت اگر اس جنگ میں ہمارے فرنٹ فوٹ پہ ہیں یا ہمارے جو جرنیل ہیں وہ ہیں ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈکس نرسز, انہی کے انسٹرکشنز پہ جو ہے جیسے ہمیں جب خدا نخواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہمیں فوج کہتی ہے کہ ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے, ہمیں کارتوس چاہیے, ہمیں میزائل چاہیے, ہمیں ٹینک چاہیے چیزیں. اب ہمیں ڈاکٹروں کی سننی ہے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کی بھی بات نہیں سنی. جب سندھ پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں یہ سیاسی پریس کانفرنس ہے. بالکل. جب بلوچستان, پنجاب, کے پی سب ڈاکٹروں نے کر دیا, پھر ان کو چوکا دے دیا کہ آپ کیوں سرکاری ملازمین ہیں اور ٹی وی پہ ہیں اور ہماری جو ہے نا آپ مطلب ہے کہ ہمارے خلاف کی باتیں کر رہے ہیں. وہ جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو ہم چوکاس دیں, ان کو نوکری سے نکالیں. آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا. اگر وہ نہیں گئے تو سندھ نہیں گئے ہیں, اگر وہ نہیں گئے تو کشمیر اور جی بھی نہیں گئے کیونکہ ہمارا پوزیشن کی حکومتیں ہیں. اب جنگ کی صورتحال میں اگر آپ اتنا بغض اپنے اندر رکھیں گے, پھر جب سندھ کام کر رہا تھا آپ کو فوبیا سندھ کا ہو گیا, چیف منسٹر کا, آپ نے اپنے وزراء کو لگا دیا سندھ حکومت کے خلاف کہ آپ سندھ کو, ہم کرونا سے نہیں لڑ رہے صاحب ان کو خوف کیا ہے, ڈر کس بات کا, کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں, کس بات کا خوف ہے ان کو؟ دیکھیں ہم کرونا سے نہیں لڑ رہے تھے, ہم آپس میں لڑ رہے تھے. دیکھیں اگر ایک سندھ نے ایک اچھا کام کیا, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, تجویز کی, تو آپ نے کہا نہیں سندھ جو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا. پھر آپ نے کہا میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, پھر آپ نے کہا میں نے سافٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, پھر آپ کہتے ہیں اشرفیہ نے کر دی ہے. پھر وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کے اشرفیہ اتنے مضبوط ہیں تو مطلب پھر تو آپ ان کے ترجمان بن گئے, آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. ہم نے تو ماضی میں سنا تھا کہ وزیر اعظم ہی یہ چیز ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا میں تو چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں کیونکہ اشرفیہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کی, ان کے کہنے پہ لاک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ زیب نہیں دیتی تھی کہ وہ روزانہ اتنی کنفیوژن پھیلاتے تھے. کبھی ایک پریس کانفرنس, کبھی کہتے ہیں زکام ہے, کبھی کہتے ہیں معمولی بخار ہے, کبھی کہتے ہیں جی سافٹ لاک ڈاؤن ہے, کبھی کہتے ہیں ہارڈ لاک ڈاؤن ہے. پھر آپ نے عید پہ سب کچھ کھول دیا, پھر آپ نے جو ہے مطلب ہے کہ اب یہ اتنا پھیل گیا ہر جگہ پہ. دیکھیں آج ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہے, آج ہاسپٹل میں بیڈ کی کمی ہے. ہم اس چیز اب فتیانہ صاحب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے 130 کی کتنی لیبارٹریاں کہہ دی ہیں. فتیانہ صاحب ذرا مجھے لسٹ تو دے دیں 30 لیبارٹریوں کی. 130 خدا کا خوف کریں, 130 لیبارٹریاں کہاں پر ہیں؟ کنڈی صاحب ہم گراؤنڈ میں یا گاؤں میں؟ ٹھیک ہے جی کنڈی صاحب, یہ پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما MNA ڈاکٹر سمیرہ مطلوب صاحبہ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ کورونا کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کے جو بھی اقدامات ہیں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے, خاص کر لاہور میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پازیٹیو ہے. جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے وہ کس حد تک ناکافی ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورونا کی تیاری تو ہم فیبرری سے کرنے شروع ہو گئے ہیں جی, اور اب آپ یہ دیکھ لیں اب جب یہ پیک پہ پہنچ جائے ہم وہ کھڑے ہیں جہاں پہ فیبرری میں کھڑے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سے مثبت اقدامات کیے ہیں؟ انہوں نے اسے پبلک ہیلتھ کا پرابلم سمجھ کے اس میٹر کو سیریسلی لیا ہی نہیں. کبھی ہمارے جو اسٹیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں کبھی وہ اس کو فلو بناتے رہے ہیں, انہوں نے سیریسلی نہیں لیا اور لوگوں کو یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کوئی سیریسلی لینے والی بیماری نہیں. جب ہم خود ہی اظہار کریں گے کہ یہ کوئی ایسی سیریس بیماری نہیں ہے, ہم دوسرے ممالک کے حالات دیکھتے رہے ہیں کس طریقے سے لوگ سڑک سڑک سے مرتے رہے ہیں, اور وہاں پہ ابھی تو امیر ملک ہے اور حالات بھی بہت زیادہ ہے, اویلیبلٹی زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں بالکل وہ سب کے سامنے, لیکن اب تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اب ذمہ داری عوام کی بنتی ہے, عوام بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. عوام پر جب وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جی عوام کو تو وہ اویئرنیس دیتے ہی نہیں ہے. انہیں ڈبل مائنڈ کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ فلو ہے, کبھی کہتے ہیں یہ سیریس بیماری ہے. مجھے یہ بتائیں عوام کیا کرے؟ اور عوام کی ذمہ داری اس کے ہیڈ نے لینی ہے, نہ کہ عوام خود لینی ہے. نہ آپ ڈاکٹر کی بات مانتے ہو, نہ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس بیماری ہے, اس کو ایزی نہ لیں, اور وہ آپ کو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ نہیں بات مانتے. تو پھر مانتے کیا ہیں؟
آپ نے تو ملک کو اور قوم کو اور عوام کو، ویسے تو کہتے ہیں ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، مینڈیٹ لے کے آنے کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کو ڈر تو نہ چل جاتا عوام کا، آپ تڑپ جاتے ہیں عوام کے لیے کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ کبھی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں. بالکل کنفیوژن بہت زیادہ ہے. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر سمیرہ مکتوم صاحبہ کی بات بھی سنی. یقیناً جو اپوزیشن جو ہے وہ تو تنقید تو کرے گی، اپوزیشن کا کام ہے، لیکن گراؤنڈ پر جو ہمیں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اپوزیشن جن جانب اشارہ کر رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو؟ حنیف الرحمان، مجھے آپ تھوڑا موقع دیجیے گا. میں آپ کو خاص طور پہ 2-3 اس کے پہلو ہیں جس کو اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو غیر ضروری طور پر یہ جو پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے اور کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی اتنا پیٹرول ریڈیوس نہیں ہوا، نہ اس کے پیٹرول کی نرخ اتنے کم ہوئے، تو میں بتاتا چلوں کہ $78 پر بیرل سے مائنس تک گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات وہ جو آپ کے پاس بچا ہے، وہ جو آپ نے 45 ڈیز کا جو گورکھ دھندا کر کے کہا کہ جی وہ 45 ڈیز میں ہمیں آہستہ آہستہ گریجولی ریڈیوس کرنی پڑتی ہے اماؤنٹ، وہ جو آپ کو پیسہ بچا وہ کہاں ہے؟ نمبر 1. ابھی آپ کو 1 سال کی چھوٹ ملی ہے IMF سے، اس کا بتائیے گا. ٹھیک ہے، بیل آؤٹ آپ نے پیکج لیا، اس کی بھی تفصیلات بتائیے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کائے کی ریاست ہے؟ ریاست اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے سب سے پہلے عوام کی جان کی حفاظت کرنا. عزت و آبرو اور تعلیم، مفت صحت، یہ تمام چیزیں بعد میں. پھر جان ہے تو جہان ہے. آپ خود کو کیوں بری ذمہ قرار دے رہے ہیں؟ کیوں پس پش ڈال رہے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو؟ آپ نے گھروں میں بٹھا کے کھلانا ہے لوگوں کو. اٹس یور رسپانسبلٹی. بھیک مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، سبسیڈائز کرتے ہیں، پرائیویٹائز کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو، یہ پریکٹیکل ہے، گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے. میری بات سنیں، کورونا کی موت اچھی نہیں ہے، غربت سے کوئی نہیں مرتا، واللہ خیر الرازقین، اور کوئی شخص پاکستان میں بھوک سے نہیں مرا، کوئی نہ بھوک سے مرے گا. اشرافیہ کا دعویٰ ہے، تو اشرافیہ کہتی ہیں. سر اگر اشرافیہ تو پھر اشرافیہ حکومت کرے، آپ وڈرا کر جائیں نا، بیٹھ جائیں گھر میں جا کے، پھر اشرافیہ کو حکومت دے دیں. اگر اشرافیہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کون ہے اشرافیہ بتائیں؟ کون ہے تو بتائیں ذرا. سر یہ اشرافیہ وہی ہے جو کبھی انویسٹر کی شکل میں آتے ہیں. اچھا. یہ اشرافیہ وہی ہیں جو پہلے بغل بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فلائی کر جاتے ہیں. خدا رہا یہ باتیں مت کریں، یہ حکومت کے ساتھ یہ باتیں زیب نہیں دیتی. یہاں پر آپ کھڑے ہو کر بول جائیں میرے پروگرام میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار آپ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ اگلے دن سے پروگرام نہ کریں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کورونا کووڈ-19 ہے کیا. میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں، ماسک کی، آپ مجھے ایک بات بتائیں حنیف الرحمان صاحب، کسی چیز کو آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، سبسڈائز نہیں کر سکتے. یہ جو بار بار آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں، دیہڑی دار طبقہ، غریب طبقہ، مزدور طبقہ، اس مزدور طبقے والے کو 80 روپے کا وہ روزانہ ماسک خریدے گا؟ آپ اس کو ماسک تو دیں جو آپ کو 8 سے 9 روپے میں پڑے، اور آپ کا جو یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو ملا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پاس. غریب آدمی کے گھر میں پانی آ نہیں رہا اور آپ کہتے ہیں ہاتھ دھوتے رہیں. آپ بھاشن تو دے رہے ہیں، آپ بھاشن تو دے رہے ہیں کہ جی آپ کم سے کم ماسک پہنے، 50% بچ جائیں گے، 90%. اس دیہڑی دار طبقے کو اگر آپ روٹی نہیں دے سکتے، مفت میں ماسک تو دے دیں. ایگزیکٹلی. کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں جو کمزوریاں ہیں، جو اقدامات ہیں وہ تو ڈسکس ہو چکے ہیں. اب یہ بتائیں کنڈی صاحب کیا کیا جانا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا پریکٹیکلی ایسے کون سے اقدامات ہیں جو کہ قابل عمل ہو گورنمنٹ کے لیے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو نقصان ہو چکا وہ سو ہو چکا، اب مزید نقصان نہ ہو سکے، مزید نقصان نہ ہو. مزید نقصان سے بچانے کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیے پہلی بات ہے تجاویز لوگوں کو دی جاتی ہے جو آپ کی بات سنیں. پرابلم تو اس حکومت کے ساتھ ہے کہ یہ اصل کھل ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جو ہے ہمیں سب کچھ چیزوں کا علم ہے، ہمیں کوئی چیز مشورہ کوئی نہ دے، کیونکہ سب کچھ یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ سائنٹسٹ بھی ہیں، یہ فزیشین بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، ماہر معاشیات بھی سب کچھ ہے. اب پرابلم یہ دیکھیں، ابھی آپ نے اپنا جو ہے وہ پہلے آپ نے کہا کہ ہم جب چائنا کے اس حد تک جائیں گے پھر ہم سوچیں گے، پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اب تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس حد تک چلے گئے ہیں، آپ کی اموات ڈیلی بیسس پہ کتنی ہو رہی ہیں، آپ کی پیشنٹس ڈیلی بیسس پہ کتنے رہے ہیں. یہ اس کے باوجود کہ آپ ٹیسٹ اتنے نہیں کر رہے ہیں، بالکل آپ کی جو ٹیسٹ کیپیسٹی ہے بہت کم ہے، اس کے باوجود یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ سب حکومت آپس میں بیٹھے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا، لیکن کیونکہ لوگوں کی سروائیول کی بات ہے تو بیٹھیں، ساری حکومتوں کے ساتھ بیٹھیں، تجاویز دیں. شاید میری کوئی تجویز ایسی ہوگی اچھی ہوگی
اور شاید حکومت کے کچھ لوگ ہوں گے ان کے تجاویز بھی اچھی ہوں گی، تو سب کو ملا کے بلوچستان کے لوگوں کی، پنجاب، مطلب ہمارا تو پرابلم ہے کہ پنجاب اور کے پی والے تو جو ہے وہ بیچارے سمن بکمن ہیں، وہ تو جو بھی فیڈرل سے بات آتی ہے اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں، وہ تو بات کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، وہ تو بیچارے گونگے اور بہرے ہیں، ان کے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں۔ بات رہ گئی سندھ کی یا بلوچستان کی، کچھ بولتے ہیں یا کشمیر کے یا جی ڈی کے، سب کو بٹھائیں اور ان کو، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو تجویز لینی ہے وہ آپ ڈاکٹر سے لیں۔ جو ڈاکٹر اس وقت فرنٹ فوٹ پہ لڑ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، جو آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، ان کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے جو بات کریں گے ان کی چیزوں پہ عمل کریں گے، کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ فوٹ پہ، ہم نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو چیز کہیں گے ان پہ اگر ہم عمل درآمد کریں تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم شاید کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی جانیں بچا سکیں، ورنہ جو ہے آپ اس حد تک چلے جائیں خدا نہ خواستہ کہ آپ بہت ہی تباہی کی جانب ہو جائیں۔ بالکل جی درست، تجاویز کو سنیں اور جو قابل عمل ہے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ کنڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا، تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب۔ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ وہی سوال آپ سے بھی دہرانا چاہوں گا کہ آیا گورنمنٹ اس وقت آپشن حکومت کے پاس کیا کیا ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیے قابل عمل ہو، جس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو کوئی دقت نہ ہو، ایسا کوئی نظام آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے؟ اچھا، ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تجاویز سنی جائے اور تجاویز پر عمل کیا جائے، کنڈی صاحب نے تو یہ تجویز دی ہے جو کہ پاسبل ہے نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا جو پہلی میٹنگ تھی اس حوالے سے خان صاحب اپنی تقریر کر کے چلے گئے اور پھر بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ناراض ہو کے چلے گئے کہ بھئی جب آپ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ تو یہ تو قابل عمل حل نہیں ہوا، قابل عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تجاویز کی بات ہے تو مہربانی کر کے تجاویز ایڈمنسٹریٹو تجاویز دی جا سکتی ہیں، انتظامیہ کو کیسے فعال کیا جائے، طبی تجاویز نہ ہو، طبی تجاویز مہربانی کر کے نہ دیں، اس کے لیے پلمونالوجسٹ کی ضرورت ہے، مائکرو بایولوجسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، جو اس کا اپنا پورا ایک عملہ ہوتا ہے جس کا کام اس کو ساجے۔ جی جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی تو معذرت کے ساتھ اپوزیشن بھی یہاں پر پالیٹکس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ہر چیز پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، پالیٹکس نہ کریں، جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے وہی مینڈیٹ حکومت کو بھی ملا ہے، تو اپوزیشن کو بھی یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ کم سے کم اپنے اپنے حلقوں میں اپنی اپنی ڈومین میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ خان صاحب نے اس کو سننا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ زگورم خان تا خان گوری آسمان تا، ایگزیکٹلی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی، خان صاحب آپ کی نہ سنیں گے کیونکہ انہوں نے حکومت کرنی، ان کا ایک مزاج ہے، وہ اپنے مزاج سے اور ایک خمیر میں جو چیز شامل ہوتی ہے یا آپ کے مزاج میں چیز شامل ہوتی ہے وہ چینج نہیں کر سکتے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ خدارہ آپ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو خود یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ مطلب عمران خان صاحب نے جو کہا کہ عوام نے کرنا ہے وہ درست کہا، نہیں مطلب وہ پریکٹیکل بات انہوں نے کی، نہیں پریکٹیکل بات انہوں نے کی، عوام کو اس طرح کرنا ہوگا کہ اب وہ یہ سمجھ لیں کہ حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے، اب اپنی جان خود بچانی ہے، خود بچاؤ بھائی اپنی جان، سمپل سی بات ہے، ڈسٹنس رکھو، سوشل ہمارے آسے پہ مت رہو، ہاں ماسک پہنو، اور خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں میں خاص طور پر انٹیریئر سندھ، انٹیریئر بلوچستان، انٹیریئر پنجاب اور بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ یار یہ مت کہو کہ یہ کرونا کوئی مذاق ہے، ابھی بھی کہتے ہیں، بالکل کہہ رہے ٹل ناؤ، بالکل اچھا جی کہا گیا علماء کرام اپنا کردار ادا کریں، میرے بھائی 20 نکات لے کر آپ کے سامنے اس 20 نکاتی حکمت عملی کو امپلیمنٹ کروایا آپ کے ساتھ، مساجد میں جو ہے آپ دیکھیں کہ شبینہ کی محفلیں نہیں ہوئی، مساجد میں جو ہے تراویح کا اہتمام نہیں ہوا، نماز عید کے لیے کتنی محدود ہوئی، اور علماء کرام سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ قبائلی مائدین، یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا انہوں نے وہاں کے قبائلی معتبرین کو، معززین کو، ملک کو، کسی بڑے کو انہوں نے انگیج کیا ہے کہ آؤ جی آپ کا بھی یہاں پہ ایک کردار بنتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس لیے کہ آپ کی سولو فلائٹ ہے، بلوچستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، آپ کسی کو کریڈٹ دینا نہیں چاہتے، نہیں دینا چاہتے، ہاں اب مجھے جو لگتا ہے کہ آپ ڈسکریڈٹ ہی ہوں گے، کریڈٹ آپ کو اس لیے نہیں جائے گا کہ یہ اموات کی جو شرح ہے اس میں خدا نہ خواستہ بہت اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، میڈم یہ بتائیے گا کہ چونکہ وقت بھی پروگرام کا وہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے، یہ فرمائیے گا کہ پریکٹیکل ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو کہ گورنمنٹ کر سکتی ہو اور حکومت ایسے اقدامات اٹھائیں جس کی وجہ سے عوام کا نقصان کم سے کم ہو اور حکومت کو وہ اقدامات اٹھانے میں کوئی دقت بھی نہ ہو، ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ایسے کوئی تجویز دینا چاہیں گی آپ؟ نہیں، ہم تو اس پہ سیاست کر ہی نہیں ہے، جہاں پہ ہماری قوم کی، ہماری کمیونٹی کی، ہماری عوام کی جان و مال پہ
बनी हुई है, वहाँ पे सियासत होनी नहीं चाहिए। मेरा एक ही मशवरा है कि वो तमाम के तमाम पार्टियों को लेके साथ चले, जिसमें कि ये गवर्नमेंट बहुत नाकाम है, ये किसी को साथ लेके चलने को तैयार नहीं है, और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अमल करें प्लीज। मरीज का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ही बेहतर कर सकता है, ना आपके अशराफिया कर सकते हैं, ना इमरान खान ने करना है, ना किसी और ने करना है। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक चले। और अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं अगर हम एक तो प्रॉपर अवेयरनेस की मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं। और अब आप ये देखें, ये शहरी एरियाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देहाती एरियाज में अभी ये नहीं फैला। अगर हम अवेयरनेस अपने देहातों में अभी बड़ी डॉक्टर साहब, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है पंजाब की और बाकी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, तो एक किरदार तो इनका भी बनता है। इस हवाले से आप भी कोई किरदार अदा कर रही हैं? बिलीव मी, हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो एज ए डॉक्टर हर वक्त, आप यकीन करें, मेरे साथ फोन पे भी कोई बात करेगा और उनको मैं फर्तन भी मैं कहती हूँ, आपने ग्लव्स और मास्क नहीं उतारना और ज्यादा बाहर ही नहीं फिरना, निकलना भी जरूरत के तहत बाहर निकलो और एक दूसरे के गले नहीं मिलो। ये तो टीवी पे भी बता रहे हैं। हर बंदा जहाँ बैठा है वो वहां पे अपना रोल अदा कर सकता है। आपने अगर अदा करने की ठानी है, ये हमारी लोगों की जान पे हमारी कोई सियासत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। मैं तो खान साहब की नाकामी इसी में समझती हूँ कि भी ये अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके नहीं चले, ये इसीलिए नाकाम है, ये यूनिटी के साथ चलते नहीं है, इनको अपना एक्सपीरियंस है नहीं, और ये मुख्तलिफ बयान दे के लोगों को डबल माइंड खुद करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आखिरी सवाल। जब हुकूमत से बात की जाती है तो हुकूमत का ये कहना होता है कि पिछली हुकूमतों ने सेहत का निज़ाम जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया था, लिहाजा अब हम भुगत रहे हैं। और हुकूमत तो आपकी 3 दफ़ा रही है, इसे तो मानना पड़ेगा। पंजाब में तो कई सालों से आप लोग थे, तो ये तो आप मानेंगे ना कि सेहत का निज़ाम आप लोग इतना अच्छा नहीं बनवा सके जिसकी वजह से लोगों का सही इलाज हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कम से कम 1200 से ज्यादा बेड्स हमारी अपनी पेरिफेरल एरियाज, रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल थे उनकी इम्प्रूवमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे हमें वेंटिलेटर, वहाँ पे MRI सेंटर बनाए गए। बेहतर जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब वक्त चूंकि प्रोग्राम का ख़त्म होना चाहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ साहब होते या जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी होते, वो क्या कर रहे होते, इस सूरत हाल को वो किस तरह फेस कर रहे होते, ये बताइएगा जरा। अच्छा, एक तो अपना सहाफती तजर्बा को मद्देनजर रख के, हाँ, क्योंकि बदकिस्मती है आजकल हम नजूमी भी बन गए, सियासतदान ज्यादा नजूमी। तजिया मैं आपको बता रहा हूं शेख साहब नुमा नजूमी तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन ओवरऑल अगर एक बात करूं, जिसने तवीलुल मुद्दती सियासत करनी है इस मुल्क के अंदर और उसने ग्रास रूट लेवल तक काम करना है, तो ये कर जाते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी होती, नून लीग होती, नेशनलिस्ट होते, कोई भी होते, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है। उनको मुझे ये तवीलुल मुद्दती पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रही है। ये मैं पहले बारहा कह चुका हूं कि तो खाली 5 साल मौका गनीमत। अच्छा, ऐसी मुझे सूरत हाल नजर नहीं, क्योंकि जितनी संजीदगी गैर संजीदगी मैं देख रहा हूं ना, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, क्या इसी मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स करनी है, क्या इधरी वोट हासिल करना है? आप ये बात इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कर रहे हैं। मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि जो इकदामात आपको करने थे वो इकदामात आपने नहीं किए। भले आप सोशल मीडिया पे मुझे कुछ कहते रहें, क्योंकि होता है सोशल मीडिया पे फिर मुझे तोहफे मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ कमेंट्स मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। हकायक ये हैं कि हुकूमत को इस दफा इस कोविड-19 में, इस आलमी वबा में खुदारा अपनी अना को फना करो, डस्टबिन में डालो। मुल्की मफाद के लिए आपको भी वोट मिले, उनको भी वोट मिले, अवाम का उतना ही हक है आप पर भी और अपोजिशन पर भी, कि आप उन सबको साथ बिठाओ। आपसे जाती रंजिश नहीं, अवाम की फलाह। आखिरी सवाल बड़ा अहम सवाल है, क्या इमरान खान साहब के फैसले आज़ादाना फैसले हैं, वो ये सारे फैसले खुद से कर रहे हैं? ये आपने सवाल मुझे बड़ा सख्त किस्म का सवाल किया है। आपका आखिरी सवाल में शरारत थी। नहीं, तो वो मतलब असल में आपका, आप चूंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको अंदाजा तो होता होगा ना। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुझे छोड़ दें, किसी दही भले वाले से, किसी ठेले वाले से पूछ लें, आप क्या जवाब होगा उनका? यही जवाब होगा क्या कि नहीं, आज़ादाना फैसला नहीं है।
اسی لیے یہ پرابلم سمجھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. یہی اصل میں یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر فیصلے آزادانہ ہو تو پھر اس طرح کی صورتیاں نہیں بنتی. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, فتیانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, کنڈی صاحب آپ کا, اور سمیرہ مکتوب صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. حنیف رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.